बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर बैठी क़यादत ने, वो कहते हैं अपोजिशन के उस झुंड के अंदर वो लकड़ियों की तमाम डंडियों को जब बांध दिया जाए, उसने आज हैरान किया है मुझ समेत। ना ही हुकूमत को, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ये उम्मीद थी कि वो पार्लिमान की जो सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, उसके अंदर शिरकत से बाइकआउट करेंगे। जी हाँ, वो कर दिया है बाइकआउट। अच्छा, क्या ये फैसला अच्छा है या बुरा है? इस पे एक डिबेट है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट सुन लें, आज अज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो आपको बड़े अच्छे से बता देंगे कि दर्द कहाँ-कहाँ से हो रहा है और सेक कहाँ-कहाँ से उठ रहा है। और ये वाक़ई वो कह रहे हैं अच्छा अब ये इस लेवल तक बात पहुँच गई कि आर्मी चीफ की मौजूदगी में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। डीजी आईएसआई की मौजूदगी में आने से उन्होंने इनकार कर दिया। डीजी एमओ की मौजूदगी में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। चलो वज़ीर आला का तो वज़ीर आज़म की तो समझ आती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी सर। फिर मैं बताया कि वो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, वो इत्तेफाक में बरकत है। शायद वो उसकी वजह से हुआ है। और वैसे भी जिस जमात का सरबराह खुद सर दहशतगर्दी की दफात का सामना करके इस वक्त पाबंद सलासुल इमरान खान, वो वो जमात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से ब्रीफिंग क्यों लेगी? मैं आपको जरा तस्वीर का दूसरा रुख बता रहा हूं। मैं क्या गलत है या सही है, इट्स अनदर थिंग। अच्छा जी, जिस जमात की तकरीबन तमाम की तमाम सियासी क्यादत सर वो दहशतगर्दी के मुकदमात में या तो जेल के अंदर है या जेल के मुकदमा भुगत रही है या अंडरग्राउंड है। ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं। जिस जमात की तमाम सियासी क्यादत के अलावा जिसके कारकुनों पर सुबह दोपहर शाम, आज भी मैं आपको खबर आपके साथ शेयर करता हूं, क्रैक डाउन हो रहा हो, उसके 4 बंदों को इकट्ठा करना मुश्किल हो, उसका गुजरांवाला फैसला बदूर तादा इलाकों के अंदर उसका एक इजलास और कॉर्नर मीटिंग तक दहशतगर्दी के जुमरे में आती हो, उस जमात का इस इजलास में होना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और जिसे कहते हैं ना, सही मायनों में जिस जमात को 26 नवंबर और 9 मई में रियासत मुखालिफ यानी रियासत पर हमले के इल्ज़ाम हो, जिस जमात के ऊपर जिसने झूठा इल्ज़ाम का ये भी सामने कि उसने 6 नहीं 8 रेंजर्स के एहलकार ही शहीद कर दिए 26 नवंबर को, उस जमात का ना सर दहशतगर्दी के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना मेरे लिए डेफिनेटली हैरानगी होती। और एक बार फिर से सर आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके वोटर्स, वोटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो फॉलो करते हैं, चाहे मोहब्बत में करते हैं, चाहे किसी की दुश्मनी में करते हैं या किसी की जिद में करते हैं, उन तमाम को आफरीन, उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आफरीन, जिन्होंने इस सोच को पनपवाया कि नहीं सर, अगर इमरान खान से मुलाकात किए बगैर आप इस इजलास के अंदर चले गए तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली आपने इमरान खान साहब को ना माइनस कर दिया। सर ये है वो ताकत सोशल मीडिया की जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों को सबसे बड़ी रिजर्वेशन है। ठीक है जी, उनकी कामयाबी है, ये बहुत बड़ा तगड़ा स्टैंड लिया गया। और वैसे भी जिस जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जिस आगे वो कीबोर्ड वॉरियर्स को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता हो, पाकिस्तान में हम हमारी हुकूमत इदारे उनको ये कहते हो, उनका इनकार करना सर बनता। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इसके कौन से नतीजे आएंगे, क्या है क्या नहीं है। पर इजलास में इस वक्त 111 ब्रिगेड जो है फौज की, जिसका काम ही तमाम हसास इमारतों की हिफाजत करना है, उसके ज़िम्मे इस वक्त उसकी सिक्योरिटी पूरे साल भी होती है, लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट पर 111 ब्रिगेड है जी। और दहशतगर्दी की तफसील बताई गई है। अभी आर्मी चीफ ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, उनसे कौन सी ब्रीफिंग थी, प्राइम मिनिस्टर की कौन सी ब्रीफिंग थी और कौन कौन शुरू है, वो उससे भी बात कर लेते हैं ना जी। तो कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं इस इजलास में, दहशतगर्दी की इस लहर के हवाले से ब्रीफ किया गया जी आर्मी चीफ की तरफ से, और कुछ लोगों के नाम भी बताए गए जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। और मेरी खबर के मुताबिक सियासी सवाल भी हुए हैं। ठीक है, अभी तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त जोहर की नमाज का वक्फा है ना, सियासी सवाल भी हुए हैं। और ये सियासी सवाल किसी और ने नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किए। वो जो वो प्रोटोकॉल था उसी को फाड़ दिया, देखो सियासी सवाल ये हुए। तो मौलाना साहब ने सियासी सवाल और अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से हैं जी। अली अमीन गंडापुर के भी शुरू नहीं हुए। तो बहरहाल जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक इन दोनों का सियासी सवालात करने का भरपूर प्रोग्राम है। हाँ, इधर जब नहीं हुए तो ख्वाजा आसिफ और अज़मा बुखारी साहबा की तो मैंने आपको बता दी वो शुरू हो गई है। बहरहाल इस इजलास में जी आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, डीजीएम और चारों वज़रा आला, चारों गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज
یہ تمام موجود ہیں. ہاں نواز شریف صاحب موجود نہیں ہیں. پتہ کیا ہے تو ذرائع کہتے ہیں جی ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. تو بھائی سیریسنس کا عالم دیکھ لیں. پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کرنا مناسب سمجھ رہا ہے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے. وہ کہتا ہے میں ذاکر نائک میرے لیے زیادہ اہم ہے پاکستان کی سلامتی. بھائی بلایا جائے گا تو آئیں گے نا. یہ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بلایا ہی نہیں گیا پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر. ہے نا بہت بڑی بات کہ ان کے بھائی نے نہیں بلایا تو کیا بات ہو سکتی. تو بھائی نے بیچارے نے خود انویٹیشن تھوڑی لکھے ہیں. انویٹیشن جہاں سے بن کے آئے تھے انہیں ان کو سب بلایا تھا. بہرحال یہ ہے. محسن نقوی صاحب نہیں ہے. پہلے خبر تھی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. اب ذرائع کہ خبر ہے وہ ملک سے باہر ہیں تو اس لیے وہ آج پہنچیں گے تو اس لیے وہ نہیں ہوگے. لیکن مجھے محسن نقوی صاحب کی پوزیشن بھی سمجھ آتی ہے نا. ممکن نہ ہونے کا یہ ہے نا کسی نے پوچھ لیا بھائی وہ ایسا تو لے آئے یار آپ کی مہربانی. جعفر ایکسپریس ہو گئی ہے بڑا کچھ ہو گیا بیچ میں تو ذرا تھوڑا وہ ایس ایچ وغیرہ لے آئے. تو اولاد کی امبیرسمنٹ نہیں دیکھی جا سکتی. لاڈلے کی امبیرسمنٹ نہیں دیکھی جا سکتی. اپنے کی امبیرسمنٹ نہیں دیکھی جاتی. اس سے تو لوگ سوال پوچھیں گے سول چہرے کے ساتھ لیکن جواب دراصل کہیں اور سے لیا جا رہا ہوگا. ان کا نام نا پورے ملک کی انٹیریئر سیکیورٹی جس بندے کے ذمہ ہے وہ تمام معاملات کا جس سے جو جواب دے ہے وہ بندہ ہی سیکیورٹی اجلاس میں نہ ہوتا سر. آپ سیریسنس کا عالم دیکھ لیں. ہاں لیکن تکلیف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور اپوزیشن اتحاد اس کے اندر کیوں نہیں موجود ہوا. حکومت کی اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہوگی ہے. چیف وہب کے ذریعے اپوزیشن لیڈر صاحب کے ذریعے اس کے علاوہ دیگر افراد کے ذریعے پیغام پہنچایا. اسپیکر نے ملاقات کی تسلی دی کہ جی عمران خان صاحب سے آج اجلاس سے پہلے آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. آپ اپنی جو بریفنگ لینی ہے وہ لے لیں. اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی. اور اپوزیشن نے پھر 10 بجے پریس کانفرنس کی اور ان کے جو لوگوں نے جو خطاب کیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا پارلیمنٹ کا کیمرہ اجلاس بلایا جائے. یار یہ کون سا طریقہ ہے آپ لوگوں کا. یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ اجلاس بلا رہے ہیں. ابھی آرمی چیف نے اور پرائم منسٹر نے کیا کہا وہ تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں ذرا اپوزیشن کی اس پریس کانفرنس سے متعلق بھی آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ واقعی وہ کہتے ہیں حدوں بد گیا ہے. یہ والی پوزیشن ہے. لیکن یہ آپ نے مخصوص لوگ کیسے بدلا دیے ہیں اچکزئی صاحب کہتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ کہا. اس کے علاوہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر امن و امان ممکن ہی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کو اس لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے. ادروائز ہماری کوئی شرکت نہیں ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں ہمیں مشاورت نہیں کرنے دی گئی جس کی بنا پر ہم بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر چیزیں. اور بھائی وہ جو علامہ ناصر عباس صاحب ہیں مجلس وات المسلمین کے دیکھیں عمران خان کی موجودگی یقینی بنائی جاتی تو تب ہم اس میں شرکت کر سکتے تھے. ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا. علیمہ خان صاحب نے تصدیق کی. مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ہمارے بندے اجلاس کے اندر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہم نے اس میٹنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ میٹنگ میں نہیں جائے گا. علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ ادھر موجود ہیں. اور اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو ہمیں بلایا. جوائنٹ سیشن بلائیں اور ایم این ایز کو بولنے دیں. ہم بچے نہیں ہیں کہ ان کیمرہ اجلاس میں بات کریں گے. انہوں نے کہا اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ اعلان کر دیا جائے. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک خطرناک آدمی ہے جس سے ملنے کی اجازت. سر خطرناک ہے اور کہ لکھ کے میں دے دیتا تو عمران خان صاحب خطرناک آدمی اس لیے تو ملاقات نہیں کرنے دے رہے عمران خان صاحب سے. عمران خان سے سیاسی لوگوں کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. کل کی اسپیکر ایاز صادقی کی کمٹمنٹ کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو یار خطرناک آدمی تو ہے نا. ریاست تو یہی کم از کم ان کو اپنے متعلق سمجھتی ہے. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اس ملاقات میں شرکت نہیں کریں گے اس بریفنگ میں. ہاں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو مکمل گراؤنڈ یہ ہے کہ حکومت اپنے وعدے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور اپوزیشن کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی. یہ مشہور شرط رکھی گئی تھی کہ اتنا بڑا اجلاس ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ ہوا. جی شبلی فراز صاحب نے کہا میں عمران خان سے مشورہ نہیں کرنے دیا گیا ہم بریفنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. جی دوسری طرف جی میں نے آپ کو بتا دیا جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے نواز شریف صاحب ملاقات کر رہے ہیں. جی ان کی کل میرے خیال ہے ملاقات ہوئی. تصویریں آج ذاکر نائک صاحب نے اب شیئر کی ہیں. ہاں عمران ریاض خان صاحب نے ایک بڑا بامعنی ٹویٹ کیا. میں ذرا اس پہ بھی تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں.
انہوں نے کہا ملکی سالمیہ نازک دور، دشمن کے اعلی کار، غدار وطن، ریاست مخالف، ہمارا عزم سیسا پلائی دیوار، نظریاتی سرحدیں، آنکھیں نکال دیں گے، منہ توڑ جواب، باہر بیٹھے ایجنٹ، گمراہ نوجوان، اسلام کا پرچم، قومی مفاد، سیاسی مفادات، انتشار پھیلانے کی کوشش، قوم شانہ بشانہ، دانت کھٹے، قربانیوں کی داستان، اندرونی احتساب، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دکھ تکلیف کی گھڑی، ہر انچ کی حفاظت، دن گنے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اسکرپٹ نیا ہے تو بتائیے گا، کیا مختلف ہوگا آج کے اجلاس میں؟ نہیں عمران بھائی، کچھ چیزیں مختلف بھی آج ہیں، میرا خیال ہے لغت میں کچھ نئے الفاظ بھی آئے ہیں، تو تھوڑا صبر کریں. اجلاس کے حوالے سے اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی بریفنگ آئی تو مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا. جی ہاں، ادھر سر جب سیکورٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس اجلاس میں پھر اب ذرا عمران ریاض خان کے لغت کے الفاظ ذرا ادھر دیکھیں. انہوں نے کہا بلوچستان، وزیر اعظم صاحب نے اندر خطاب میں کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. جی پوری قوم متحد ہے، یہ انہوں نے کہا. جی ملک پر دہشت گردی کے اصول شکست دیں گے. جی ملک کی سیاسی قیادت اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر قومی سلامتی کے معاملے پر ایک ہو. اچھا ہوتا اپوزیشن کی دوست بھی ہم سے اجلاس میں شرکت کرتے، اس سے اچھا ہوتا کہ صبح آپ عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دیتے. اچھا ہوتا. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی جو کچھ اچھا ہے آپ کا سرکاری سچ کیوں مانے ہم لوگ، کیوں مانے پاکستانی؟ آپ کو تو آپ خود وہ کر رہے ہیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے. اچھا نہ ہوتا کہ آپ صبح عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروا دیتے. اچھا نہ ہوتا تمام اپوزیشن کو اپنے چیمبر میں بلاتے. اچھا نہ ہوتا نواز شریف کے ساتھ ان کو بھی آپ شامل کرتے. اچھا نہ ہوتا محسن نقوی صاحب کی موجودگی انشور کرتے. اچھا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا شہباز شریف صاحب، اور اچھا کرنے کے براہ راست ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ حکومت میں آپ وزیر اعظم ہیں. اچھا جی انہوں نے کہا جی مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں. جی ملک کی سیکورٹی فورس کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یار اس میں کون سی دو رائے ہے؟ عسکری قیادت کا شکر گزار ہوں کہ پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے یہاں موجود ہے. بھائی عسکری قیادت پابند ہے پارلیمان کو بریف کرنے کے لیے. حالت ہے یار آپ کی. اور یعنی آپ کہہ رہے احسان کریں اس کے نہیں جی، وہ پابند ہیں جی ہماری عسکری قیادت، پارلیمان کو سامنے جواب دیں. نے کہا خاص طور پر آرمی چیف جنرل سے منیر کا شکریہ ادا کرنا. بس کر دو یار خدا کا باز، آج کے دن تو سیریس ہو جائیں. پہلا قومی سلامتی کے اجلاس میں جی ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی ہے. جی اور ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی ہے. فتنۃ الخوارج ملوث ہیں. جی فتنۃ الخوارج کو بارڈر پر افغانستان سے مدد مل رہی ہے اور دہشت گردی میں غیر ملکی ساخت کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. ذرائع ان خبروں کی اطلاع دے رہے ہیں. جی جعفر ایکسپریس واقعے میں افغانستان سے دہشت گردی کا واقعہ آپریٹ ہوا. جی رمضان المبارک میں پہلی دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا. اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد ڈی ایم او ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی آئی بی اور دیگر نے بھی بریفنگ دی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب خیر اس اجلاس میں سارے کو تکلیف کی ہے کہ جی وہ شریک نہیں ہیں. تو سر یہ چیز ہے. جی یہ والی بریفنگز اب تک ہو چکی ہیں. لیکن ادھر حکومت کی ماشاءاللہ سے نیت اور بد نیتی تو میں نے آپ کو دیکھ لی. جی وعدے کے باوجود عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. لیکن اس دوران ہو کیا رہا ہے ذرا میں کچھ اور بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فواد چودھری صاحب نے بڑا پلس پہ ہاتھ رکھا ہوا، میں ذرا ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ملک میں اس قدر سیاسی تقسیم کبھی نہیں تھی جو آج دیکھ رہے ہیں. اس ہفتے سینکڑوں سپاہی اور عام لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے. حکومت کا حال یہ کہ صدر پولو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کا دل بیرونی دوروں سے نہیں بھر رہا اور وزراء اور آفیشل بغیر کسی ڈائریکشن کے ادھر ادھر ڈولتے پھر رہے ہیں. آج کے اجلاس کو دیکھیں تو صرف حکومتی چمچے کڑچے جمع ہے، اپوزیشن ندارد ہے. ملک آٹو پر ہے، جو دن حکومت میں گزر جائے اس پر لڈیاں ڈالو. اپوزیشن کھلنڈرے وکیلوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کو زلفے سوارے سے فرصت نہیں. میرا سلمان اکرم راجہ صاحب کی زلفوں پہ بول رہے تھے. اچھا جلشل لا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کا سر ہے نہ پیر ہے. اتحاد نہیں بنایا جا رہا ہے، کوئی فیصلے کا سر ہے نہ پیر ہے. عمران خان سے مذاکرات کرائیں تو صحیح نہ کرائیں کوئی بات نہیں، یہ بہت خوش ہیں. ایک دن مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے. ہم کافی ہیں، سیاست معیشت و سماج سبھی ڈوب رہے ہیں. یہ سب چیزیں. اچھا دوسری نا کچھ اور خبریں بھی ہیں اس دوران. جو خبریں ہیں اس کے مطابق جی آج کریک ڈاؤن ہوئے لاہور سے ایک اور پی ٹی آئی کے کارکن عبد الحنان صاحب کو اٹھایا گیا. جی ابھی تک تو لفظ کے اغوا کیا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے ذمہ داری ایف آئی آر وغیرہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. ادھر علیم عادل شیخ صاحب صوبائی صدر ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو آگے نہیں پیچھے لے کر جایا جا رہا ہے ان حکمرانوں کو مسلط کر کے. اگر پاکستان بنانا تو خدا نہ خواستہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات اچھے نہیں، اب سندھ کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. اس لیے پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو باہر ہر حال میں لانا ہے. تو کر جی اعلامیہ کوئی بہترین ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس کے اندر
موجود نہیں ہے۔ بلاگ لمبا ہو گیا، اگلی بلاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔